سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري صلوات بر محمد وآل محمد معزز اور محترم سامعین کرام، مسلسل آپ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کی جانب متوجہ ہیں، یہ کہ بعد دیگر تقریروں میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی بارگاہ کی سب سے بڑی توفیق ہے کہ یہ زندگی کے جو حصے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں جو گزر رہے ہیں، یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 2 دن یا 3 دن، یہ وہ اہم اور زندگی کے خاص اوقات ہیں کہ اگر یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو زندگی کے سارے اوقات خود بخود قبول کر لیے جائیں گے۔ یہ 1 گھنٹہ بی بی کی بارگاہ میں صرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر کی نہ جانے کئی گھنٹوں کی ذلت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا ہے۔ نہ اللہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے کسی کا محتاج قرار دیا ہے۔ ساری دنیا کو سمیٹ کے اللہ نے اس دروازے کی جانب اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ دروازہ دین کا دروازہ ہے، یہ دروازہ خداوند عالم کی معرفت اور اس کی پہچان کا دروازہ ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات یہاں تک پہنچائی کہ پیغمبر اسلام نے
जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा की बारगाह में आकर के 6 महीने तक ये सलाम किया और सलाम करके ये बात वाज़े की, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत, ऐ अहले बैत नबुव्वत आप सलाम। और सारी दुनिया को मुतवज्जे कर दिया कि देखो अगर दुनिया में इज्जत और तकरीम चाहते हो तो सिवाय दर अहले बैत के कोई और दरवाजा नहीं है जो तुम्हें मुतमईन कर सके। लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी हमारी ये भी बनती है कि इस दरवाजे पर आने के कुछ उसूल हैं और उन शर्तों में अहम शर्त यह है कि अल्लाह ने जिन नुमाइंदों को हमारे हवाले किया है उनकी सिफत कुरान ने बयान की है, जिसकी एक सिफत का तस्करा मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया था और वहीं से अपनी बात का आगाज कर रहा हूं कि खुदावंद आलम तमाम इंसानों को बंदगी को उस मेराज पर देखना चाहता है कि जहां सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा हो। मारिफत के उस उरूज पर तुम्हें देखना चाहता है जहां के लिए तुम्हें खल्क किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अगर खा पी कर जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया होता तो तुमसे और हमसे बेहतर तो अल्लाह के जानवर भी थे, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, अपना खाते हैं और खा के अल्लाह की बारगाह में उसके दिए हुए रिज़्क़ पर मुतमईन होते। अल्लाह ने तुम्हें बहुत मोतबर बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत अता की है, अल्लाह ने तुम्हें अशरफ मखलूक बनाया है, तुम्हें कायनात में रिफ़अत बुलंदी और कमाल अता किया है। ये अशरफ मखलूकात का ताज अपनी लातादाद मखलूकात में किसी और को नहीं, इंसानों को दिया है। तवज्जो कीजिएगा, अपनी लातादाद मखलूकात में सिर्फ इंसानों को इस कमाल पर पैदा किया और उसके कमाल का मेयार यह है कि तुम्हें हमेशा अपनी निगरानी में रखा। माँ के शिकम से लेकर के जिंदगी के आखिरी सांस तक अपनी निगरानी में रखा। ये और बात है तुम्हें अख्तियार दिया है, बहुत तवज्जो चाहता हूं, ये और बात है कि तुम्हें अख्तियार दिया है। निगरानी क्या है परवरदिगार आलम की? निगरानी उसकी ये है कि जब तुम्हें शिकम मादर में अल्लाह ने रखा तो इस कदर इंतजाम किया कि तुम्हारे दहन के उस लब को बंद कर दिया जहां से ग़िज़ा जाती है। मुतवज्जे होकर सुनिएगा, जहां से ग़िज़ा जाती है और तुम्हारे नाफ के जरिए से शिकम मादर में ग़िज़ा पहुंचाई। परवरदिगार एहतमाम क्यों का? इसलिए कि अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारा दहन रोज़े अव्वल खून की आलूदगियों और गंदगियों से नजिस हो जाए। तवज्जो कर सुनिएगा, ये बोलना न बोलना आपके अख्तियार में है। आप देखें कि अल्लाह ने आपको क्या उरूज, क्या कमाल, क्या रिफत, क्या बुलंदी अल्लाह ने अता की है, कितनी इज्जत और तकरीम अल्लाह ने आपके लिए रखी है। तो पहली इज्जत की पहली सीढ़ी यह है कि तुम्हें शिकम मादर में अल्लाह ने नजिस ग़िज़ा पहुंचने से बचा लिया, लब को बंद कर दिया। शिकम मादर में अल्लाह ने आपके नाफ के जरिए से ग़िज़ा पहुंचाई। ये कमाल इलाही था। तुम्हें पैदा करने के बाद उसने कहा अहसनुल खालिकीन, मैं सबसे खूबसूरत खल्क करने वाला हूं। यानी इंसान के अंदर कौन सा ऐसा कमाल था जिसको पैदा करने के बाद न लातादाद मखलूकात को जो हमसे ज्यादा खूबसूरत थी उनको पैदा करने के बाद अल्लाह ने उनकी खिलकत पर फख्र नहीं किया, लेकिन अगर फख्र किया तो किसकी खिलकत पर? इंसानों की खिलकत पर फख्र किया। या अली, आप गौर फरमाएं, अल्लाह के इंतजाम को गौर करें कि अल्लाह ने आपको किन किन नेमतों के जरिए से पहचानवाया है। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने आपके लिए रखी हैं। जाने गिरामी, आपके हर लम्हे पर अल्लाह ने नजर रखी है और वो इंतजाम कर दिया है और ये इंतजाम अख्तियार के साथ है। तो गरज ये कि शिकम मादर में भी अल्लाह ने आपके दहन को भी आलूदगियों से बर्दाश्त किया और बचा लिया, नजिस नहीं होने दिया। तो जो परवरदिगार
جو پاک مالک آپ کے دہن کو شکم مادر میں بے شعور اس جثے کو نجس ہونے سے بچا لے تو شعور دینے کے بعد کیسے برداشت کرے گا کہ یہی جثہ یہی جسم نجاست میں مرتبط ہو جائے؟ نہیں عزیزان گرامی، اتنا کمال دیا کہ ہر مخلوق کو اللہ نے 4 پیر عطا کیے، آپ کو بھی 2 پیر اور 2 ہاتھ عطا کیے، تمام مخلوقات کو چلایا تو سر بسجود ہو کے چلایا، لیکن اللہ نے تمہیں چلایا تو اسے برداشت نہیں ہوا کہ وہ رکوع کے مانند چلے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اسے اشرف مخلوق بنایا ہے، لہٰذا اس کے سر کو ہم بلند رکھیں گے، اس کے سر کو کہیں جھکنے نہیں دیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے سر کو ہم بلند رکھیں گے، اس کے سر کو جھکنے نہیں دیں گے۔ ہر مخلوق کو جب غذا دی تو ہر مخلوق کے سامنے جب غذا آئی تو ہاتھ نہیں دیے، ہر مخلوق کا سر غذا کے سامنے جھکایا، سوائے انسان کے آواز آئی، میں نے تمہیں اتنی تکریم اور عزت عطا کی ہے کہ ہم نے تجھے اتنا مکرم بنایا ہے، اتنا عزت دار بنایا ہے کہ تجھے غذا کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ 2 ہاتھ دیا ہے، تمہارا دہن غذا کے ساتھ سامنے نہیں جائے گا، خود غذا تمہارے دہن تک چل کے آئے گی۔ یہ بلندی اللہ نے کیوں عطا کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہنا چاہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ پیشانی اس لیے عطا کی ہے تاکہ یہ صرف ہمارے سامنے جھکے، کسی غذا کے سامنے سر بسجود نہ ہونے پائے، کسی غذا کے سامنے سربز و سجود نہ ہونے پائے۔ عزیزو، اسی انسانیت کی تخلیق کو سمجھانے کے لیے، اسی خاکے کو بتانے کے لیے اللہ نے لاتعداد انبیاء کو ہمارے سامنے رکھا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی خوبصورت تعلیم ہمارے ذریعے درمیان اتار دیا۔ عزیزان گرامی، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے قدم چلے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا، ہم ان اللہ کے نمائندوں کے ساتھ کتنے قدم چلے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اب اللہ نے فیلڈ بتا دی ہے، میدان سجا دیا ہے، طریقے بتا دیے ہیں، زندگی کا اسلوب سکھا دیا ہے، نہج حیات ہمیں عطا کر دی ہے، انہیں دیکھتے چلے جاؤ، زندگی سمجھتے چلے جاؤ۔ کن کو بتایا ہے؟ آئینہ ہمارے سامنے آل محمد کے کردار کا رکھا ہے، ایسا پاک و پاکیزہ آئینہ جس میں عیب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں شبہ نہیں ہے، یقین ہی یقین آل محمد کے کردار میں پایا جاتا ہے۔ اس کو اپنے سامنے رکھتے چلے جاؤ اور زندگی کو سجاتے چلے جاؤ۔ عزیزو، اتنا بڑا مجمع آپ فخر کر رہے ہیں، یقیناً مقام فخر میں ہے، لیکن آپ سوچنے کا مقام ہے، اتنا بڑا مجمع آنے کے باوجود بھی ابھی 313 کی تعداد مکمل نہیں ہے۔ کہاں ہے 313 کی تعداد؟ چھٹے امام کی بارگاہ میں 6000 شاگرد جمع ہوتے تھے، لیکن جن پر آل محمد نے یقین کیا صرف 5 صحابی نظر آئے، بقیہ کہاں چلے گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں کردار سجانے کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے اندر سچائی کا مرحلہ باقی ہے، ابھی امانت داری کا مسئلہ باقی ہے، ابھی اپنے کردار کو اتنا سجایا جائے کہ آل محمد ہم کو کہیں تو صحیح ہمارا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن کب کہیں گے؟ من تقرب، خدا وند عالم آواز دے رہا ہے، من تقرب الیاز شبرن، جو ہماری جانب ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تقرب تو الیہ زرعن، ہم اللہ ہوتے ہوئے اس کی جانب 1 گز آگے بڑھتے ہیں۔ من تقرب الیہ زرعن، اگر کوئی ہماری جانب 1 گز آگے بڑھتا ہے، تقرب تو الیہ باعن، ہم اس کی جانب 1 نہیں بلکہ 7 گز آگے بڑھتے ہیں۔ من اتانی ہرولتن، جو ہماری جانب، من اتانی ماشین، اور جو اللہ کی جانب چل کر کے جاتا ہے، آتا ہے تو ہرولتن، تو اللہ کہتا میں اس کی جانب دوڑ کر کے بڑھتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی جانب 1 قدم بڑھے گا، اللہ اس کی طرف 7 قدم آگے بڑھے گا۔ کوئی اللہ کی جانب اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو خداوند عالم نے کہا ہم اسے عروج عطا کر دیں گے، ہم اسے کمال عطا کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، اتنی لاتعداد مجلسیں ہو رہی ہیں، صبح سے شام تک تذکرے سنائے جا رہے ہیں، حدیثیں بھی بیان ہو رہی ہیں، روایات بھی سنائی جا رہی ہیں، آیات بھی سنائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کردار میں وہ چمک پیدا نہیں ہو پا رہی ہے جس چمک کو آل محمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، شاید کچھ تلخ باتیں ہوں لیکن مزاج ہمارا یہی ہے۔
ابھی کردار میں چمک باقی ہے, ابھی وہ ہمارا نفس اس اعتبار سے سیقل نہیں ہو پایا ہے جہاں آل محمد ہمارے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے چلے آئے آل محمد ہمارے ہیں, ہم تو کہتے چلے آئے ہم شیعان علی ہیں, ہم تو کہتے چلے آئے فاطمۃ الزہرا کے دوست ہم ہیں. کب وہ کہیں گے یہ ہمارا شیعہ ہے, کب وہ کہیں گے ہمارا چاہنے والا ہے؟ عزیزان گرامی, فیس دو تار سے بنتا ہے, ایک تار سے نہیں بنتا. عزیزان گرامی, دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی عطر بیچنے والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیے تو خوشبو وجود میں آ جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, کسی بھی انسان کے پاس عطر بیچنے والے کی بارگاہ میں بیٹھیے تو کچھ نہ کچھ خوشبو آ جاتی ہے. عزیزان گرامی, اور بیان کروں, چاہے جتنا گنہگار صحیح, لیکن اگر اہل بیت کی تعلیم کو اپنے وجود پر سجا لیا ہے تو پھر کردار کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوتی, نہ سنورنے میں دیر ہوتی ہے. ایک سیاہ لوہا حدید آپ اس کو آگ کے حوالے کر دیجئے, 2-4-10 گھنٹے گزرنے کے بعد اتنا تپ جاتا ہے کہ تپ جانے کے بعد وہ لوہا نہیں رہ جاتا, آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اس میں اور آگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں, اس میں اور آگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا, تمیز ختم ہو جاتی ہے. ہم تو برسوں برس بزم آل محمد میں بیٹھتے چلے آ رہے ہیں, ہم تو برسوں برس ذکر اہل بیت سنتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے کردار میں وہ تازگی کب پیدا ہوگی, ہمارے کردار میں عروج کب پیدا ہوگا؟ بزم پیغمبر موجود ہے. اگر اہل بیت کسی کو عروج عطا کرنا چاہیں تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ بزم پیغمبر سجی ہوئی ہے. جناب ابو ذر غفاری مسجد میں وارد ہو رہے ہیں. ابو ذر کون ہے؟ مشرک تھے ابو ذر, ایمان لائے پیغمبر کی بارگاہ میں, اور بہت دن تک جناب ابو ذر تعلیمات پیغمبر میں سج کے سنور کے جب تیار ہوئے تو اسی لوہے کے مانند ہو گئے جس نے اپنے وجود کو کھو دیا, کردار آل محمد کی رضا کو اوڑھ لیا اور پورے وجود کو منور کر لیا. جناب جبریل بیٹھے ہیں. جبریل کون؟ کہا جبریل وہ جو قرآن کی آیتیں لانے والا, جبریل کو وہ جو سید الملک ہے, جبریل وہ جو آیتیں لے کر کے آئے تو قرآن کی آیتیں بننے لگیں. وہ جبریل پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی بزم کا بہت سعید آدمی آ رہا ہے. اے جبریل وہ کون؟ کہا ابو ذر غفاری. پیغمبر نے پوچھا اے جبریل ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ, آسمان کا کون سا ایسا فرشتہ ہے جو ابو ذر کو نہ پہچانتا ہو؟ توجہ کیجئے گا, آسمان کا کون سا ایسا فرشتہ ہے جو ابو ذر غفاری کو نہ جانتا ہو؟ عزیزان گرامی, پیغمبر نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ ایسی کون سی صفت ابو ذر میں پائی جاتی ہے, ایسی کون سی کردار کی سجاوٹ ابو ذر کے اندر ہے کہ جن کا چرچا زمین سے ہٹ کر کے آسمان کی فضاؤں میں پہنچ گیا, آسمان کے معصوم ملائکہ کرنے لگے. تو ایک مرتبہ جناب جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی, جناب ابو ذر کے اعمال تو بہت بلند ہیں لیکن اللہ کو ایک ادا بہت پسند ہے. کہا وہ کون سی ادا ہے؟ کہا ان سے سچا, توجہ چاہتا ہوں, ان سے سچا نہ زمین نے اٹھایا ہے اور نہ آسمان نے دیکھا ہے. توجہ فرمائے زان گرامی, وقت ہمارے پاس بہت نہیں, باتیں بہت ساری آپ کی خدمت میں کرنی ہے. تو شیعت کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیعہ کا مطلب پیروی کرنے والا. پیروی کا مطلب کیا ہے؟ اتباع. اتباع کا مطلب یہ ہے ایک ایک خطوہ, ایک ایک قدم اللہ کے نمائندوں کے ساتھ بڑھانا. ہمیں کسی اور کے قدم کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا. بہت بلند بنایا ہے ہم کو, بہت عروج عطا کیا ہے اللہ نے. عزیزان گرامی, کسی ایرے غیرے کے پیچھے چلنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. آل محمد کے کردار کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا بہت معتبر لفظ ہے, اس کے لیے میں آپ کے زحمت دینا چاہتا ہوں. یہ بہت معتبر لفظ ہے. اللہ نے کہا میرے نمائندوں کی پہچان جاننا چاہتے کیا ہے؟
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. تم جاننا چاہتے ہو زمین پر وراثت ہم نے کس کو دی ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو تمہارا حجت کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو تمہارا راہبر کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو تمہارا قائد اور تمہارا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کسی غیرے کو تم کو حوالے نہیں کیا ہے. کس کو کیا ہے؟ پروردگار. یہ میرا وعدہ ہے اس زمین کا وارث وہ ہوگا جو عمل میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا, جو کردار میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا. نہ ان کے کردار کی کوئی مثال ہوگی, نہ ان کے عمل کی کوئی مثال ہوگی. ان کا کردار اس عالم میں ہوگا, ان کا ایمان اس عالم میں ہوگا کہ اگر وہ اس کے سامنے جایا جائے اور اس سے پوچھا جائے اے علی اگر اس چیونٹی کے منہ سے پتی کھینچنا ہو تو کیا کرو گے؟ مولا نے فرمایا میرا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا بھروسے کے ساتھ ہے کہ عمل کی منزل میں ہم اس یقین پر فائز ہیں کہ اگر علی کے ہاتھوں پر ساتوں طبق رکھ دیا جائے اور چیونٹی کے منہ سے پتی کھینچنے کے لیے کہا جائے تو علی پتی بھی نہیں کھینچے گا. یہ علی کے کردار کی وہ جھلک ہے جو امام نے فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نمائندگی عطا کی ہے. تو عمل صالح کا مقام یہ ہے کہ امیر المومنین کے سامنے اگر ساتوں طبق سمیٹ کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے, اس کے مقابل میں ایک پتی کھینچنے کی بات ہو, ایک پتی یعنی چیونٹی کے منہ میں کتنی بڑی پتی ہوگی, لیکن علی یہ ظلم برداشت نہیں کرتے. جب علی ایک پتی کو کھینچنے کی اجازت نہ دے تو نہ جانے کیسے ان لوگوں کو برداشت کرے گا جو کسی غیر کا حق کھا کر کے بیٹھے ہوں اور پھر بھی علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں. یاد رکھیے عزیزان گرامی, بڑے کر و فر سے ہم غاصبین پر لعنت کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن ضروری ہے اپنے کردار کو بھی سجانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار سے رابطہ تو اہل بیت سے ہم نے جوڑ کے رکھا ہے, لیکن عزیزان گرامی ہمارا کردار اس معیار تک ہمیں لے جانے سے قاصر ہے جہاں اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ نیک عمل کس کو کہیں گے؟ کس عمل کو ہم قرآن کی نگاہ میں عمل صالح کہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والو ایمان لیا اور نیک عمل. یہ نیک عمل کیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا نیک عمل کا مطلب کیا؟ امام نے فرمایا جس عمل کے بعد کسی بھی قسم کی اجرت کی خواہش نہ ہو, کسی بھی قسم کی اجرت کی خواہش نہ ہو, اسے عمل صالح کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, میں تھوڑا سا جسارت کرنا چاہتا ہوں روایت کے پس منظر میں پوری ذمہ داری سے. چھٹے امام نے فرمایا کوئی بھی عمل ایسا انجام دیا جائے جو صرف اللہ کے لیے ہو, صرف اللہ کے لیے ہو, بس کسی اور کے لیے نہ ہو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل بھی ذرہ کے برابر ہو, خیر ہے وہ بچا ہوا, شر ہے اس کا بھی بدلہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. عزیزو, اللہ کوالٹی دیکھتا ہے, کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, تعداد نہیں دیکھتا. اس کے ہم معیار کس اعتبار سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کیا ہے. علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 110 جلدیں بہار کی لکھی اور جس میں روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کیا. اس روایت کے بعد آپ کے خدمت میں موجود ہوں گے اور وہ جو آپ کے سامنے معاملات پیش کریں گے, سنیے گا, بس روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں. کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھی؟ عمل کیا ہے؟ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. علامہ مجلسی 110 جلد انہوں نے بہار کی لکھی اور جس میں صرف اہل بیت کی بیان کردہ تحریروں کو لکھا. ان کے پاس ایک مریض آیا, کہا مجھے کچھ نسخہ عطا کر دیجئے, ہر ڈاکٹر مجھے علاج کرنے سے منع کر رہا ہے, اب یہ اس بیماری سے فاقہ نہیں ہوگا, تمہیں توجہ چاہتا ہوں. وہ مثال ذہن میں رہے کہ اگر تھوڑی دیر کسی کے پاس بیٹھ جایا جائے, لوہا اگر آگ میں چلا جائے تو اس کشش کو قبول کر لیتا ہے, اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے, اس کے نور کو اپنے وجود میں جذب کر لیتا ہے. 110 جلد بہار کی لکھی جس میں صرف
آل محمد علیہ السلام کے اقوال کو لکھ دیا عزیزان گرامی۔ مریض نے کہا مجھے کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی، آپ کچھ نسخہ کوئی دوا بتائیے، کہ کوئی دوا نہیں، کوئی نسخہ نہیں، ایک گلاس پانی لیا ہو، پانی لے کر کے آئے، اس نے اپنی انگلی ڈالی اور بسم اللہ کر کے چلا دی، پی لو پی لو شفا ہو جائے گی۔ اتنا یقین کس بات پر؟ کہ جن انگلیوں نے آل محمد کی حدیثوں کو لکھا ہو، اگر اتنا بھی کمال پیدا نہ ہو تو آل محمد کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ غور فرمائے عزیزان گرامی، تو عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہو، لیکن صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس معیار پر، اس کسوٹی پر، اس منات پر، اس منزل پر، اس کمال پر، اس عروج پر کون پہنچا ہے عزیزان گرامی؟ کون پہنچا ہے؟ میں آپ کے سامنے آئینہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پیمانہ چھٹے امام نے دیا ہے، یہاں انبیاء بھی قدم لرزنے لگے، یہاں پر انبیاء کے بھی قدم لرزنے لگے۔ بعد پیغمبر سب سے بڑے نبی کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم وہ اللہ کا منتخب نبی ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ سارا منصب اللہ نے اپنی بارگاہ سے اپنے ابراہیم کو عطا کیا۔ ایک منصب رہ جاتا ہے، ہم صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار راضی ہو جا، پروردگار میں تجھ سے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم وہ ہیں جن سے اللہ نے خود محبت کا اعلان کیا، اسی لیے کہ دوست اسے کہتے ہیں جس میں دوستی دونوں طرف سے اعلان کرتی ہو، لیکن خلیل اسے کہتے ہیں جس کو اللہ اپنی دوستی کا اعلان کرے۔ یہ کون سا عمل ہے جناب ابراہیم کو کہ اللہ نے کہا ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو، اور اس کا دعویٰ کہاں پر دیا، اس منصب کو کہاں پتہ کیا؟ نجف اشرف امیر المومنین کی قبر پر زیارت کرنے گئے، جناب ابراہیم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے ابراہیم آؤ نجف اشرف، علی کے اس مقام پر ابھی قبر نہیں بنی مولا کی۔ عزیزان گرامی، جو زمین حجت خدا سے منسوب ہو جائے، اللہ کسی اور کو دعوت نہیں دیتا، وہاں پر اللہ کس کو بلاتا ہے عزیزان گرامی؟ وہاں پر اللہ کے اپنے خاص بندے کو بلاتا ہے، جناب ابراہیم کو۔ آؤ اس مقام پر، دنیا کا سب سے اونچا مقام نجف اشرف ہے، دنیا کے سب سے اونچی زمین نجف اشرف ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ سے یہ بلند ترین زمین، اگر زمین کو گیند کی مانند آپ دیکھتے ہیں تو سب سے ٹاپ پہ نجف اشرف کو اللہ نے رکھا ہے، یہ کہ اس پر کس کی قبر ہے؟ اللہ اعلیٰ ہے اور اس کی حجت علی ہے۔ وہ اپنے نمائندوں کو بھی قبر کے اعتبار سے سب سے بلند، اور اتنا بلند کہ وہاں کا پتھر بھی کم از کم در نجف ہوتا ہے، وہاں کا پتھر بھی کم از کم در نجف ہوتا ہے۔ اے علی تمہارا مسکن نہیں ہے، ہیا بقعۃ الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اے علی تمہاری مرکت پر وہی آئے گا جو نسلوں کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو نسلوں کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا، عزیزوں روایت کے فقرے ہیں، جو نجف اشرف میں سو جائے اللہ اس رات کو رات نہیں شمار کرتا، 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیتا ہے۔ دنیا کی راتیں سونے پہ گھاٹے میں ہوتی ہیں، نجف اشرف کی رات سونے میں فائدے میں ہوتی ہیں۔ گرامی، نجف اشرف وہ ہے جہاں پر اللہ نے ہر نبی کو بلایا، ہر نبی کو ٹھہرایا۔ جناب عیسیٰ کو روح اللہ کہا تو نجف اشرف میں، جناب موسیٰ کو بلا کے کوہ طور پر خطاب کیا تو یہی کوہ طور تھا جہاں جناب موسیٰ کو خطاب کر کے کلیم اللہ کا لقب دیا۔ یہاں پر جناب ابراہیم سے دوستی کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ آؤ ابراہیم نجف اشرف، ہم کسی اور مقام پر تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے، آؤ اس مقام پر جہاں میرا حجت لیٹنے والا ہے، جہاں میری عظیم
عظیم آیت آرام کرنے والی ہے، وہاں پر کیوں جناب ابراہیم کو بلایا؟ کون سا عمل تھا جناب؟ لا تعداد قربانیاں جناب ابراہیم نے دی ہیں، لیکن خلیل ہونے کا جب دعویٰ کیا تو کہاں کیا؟ یہاں نجف اشرف میں۔ کیوں؟ کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا؟ ایک ہی عمل تھا، جناب ابراہیم سب سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم سب سے زیادہ، اس لیے اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل کہا۔ یہ ابراہیم اتنے بڑے نبی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنایا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا بہت امتحان لیا، اپنے بیٹی پر چھری چلانے کی آزمائی جناب ابراہیم سے گزری، سب کچھ امتحان لے چکے۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ عمل وہ ہے جس کی انجام دینے کے بعد کسی قسم کی اجرت کی خواہش نہ ہو۔ جناب ابراہیم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، حجت خدا ہیں، سارا منصب جناب ابراہیم کے پاس ہے۔ رات کے سناٹے میں ابراہیم نکلے، آواز دی پروردگار، اتنا زیادہ جناب ابراہیم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، بکریوں جناب ابراہیم کے موجود ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص گزرا جس نے آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ ادا جناب ابراہیم کو بہت پسند آ گئی۔ تم میرے رب کا نام لے رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تم نے اتنا ہی ایک مرتبہ یہ فقرہ دہرا دیا تو اپنی بکریوں کا آدھا حصہ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے دوبارہ کہا، جناب ابراہیم نے ساری بکریوں کو راہ خدا میں دے دی اور آواز دی، پروردگار اس وقت تیرا بندہ جاگ رہا ہے، ساری دنیا بستر استراحت پر آرام کر رہی ہے، اے ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، اس روایت پر خصوصی توجہ، یہی بات تمام بھی کر دیں گے بقیہ باتیں کل یہیں سے۔ جناب ابراہیم چھٹے امام نے کیا کہا؟ عمل وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں صالح جس کے انجام دینے کے بعد کسی بھی قسم کی اجرت کی خواہش نہ ہو۔ اگر شہرت مانگی گئی یہ بھی اجرت، پیسہ مانگا گیا یہ بھی اجرت، عزت مانگی گئی یہ بھی اجرت، کوئی بھی اجرت نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں عمل ہو۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا، پروردگار سب سو رہے ہیں، تیرا محبوب بندہ جاگ رہا ہے، ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ کہ پروردگار ان ہاتھوں سے میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو تیری رضا میں قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیری ہے، اے پروردگار اپنے کمسن بچے کو تپتے صحرا میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اے پروردگار قحط سالی کا زمانہ ابراہیم نے برداشت کیا، اس کے علاوہ 70 مسجدیں ان ہاتھوں سے ہم نے بنائی ہیں، ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ کہ پروردگار میری اجرت کا کیا ہوگا؟ عمل کیا ہے جس کے بعد کوئی کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ ہو؟ جناب ابراہیم نے ساری محنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، میں پروردگار تیری بارگاہ میں عظیم ہوں، لیکن میری محنت کی مزدوری تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ اے میرے حبیب تم آؤ گے تو ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارا مقام کیا ہے۔ نہیں پروردگار ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا عروج سمجھیے گا، اپنا عروج سمجھیے گا، اور اس روایت کے بعد اپنے کو چیک کریے گا ہم کہاں ہیں۔ جناب ابراہیم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جناب ابراہیم نے کہا پروردگار خانہ کعبہ بنایا انہی ہاتھوں سے، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا صرف تیری رضا کے لیے، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا تیری خوشنودی کے لیے، تجھے ہم چاہتے تھے، بس اپنا غلہ بکریوں کا، اپنا پورا خاندان تیری بارگاہ میں امتحان کے حوالے دسترخوان آزمائش پر رکھ دیا صرف تیری رضا کے لیے، 70 مسجدیں بنا دی صرف تیری رضا کے لیے، بتا میری اجرت کیا ہے؟ آواز آئی ابراہیم آؤ گے عالم ملکوت ہم تمہیں دکھائیں گے، عالم انوار میں تمہیں ہم دکھائیں گے تمہارا مقام و منزلت کیا ہے۔ آواز آئی پروردگار تیری رضا پر میں راضی ہوں اور تیری عطا پر مطمئن ہوں، لیکن اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں پروردگار، اور ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا آواز آئی اے میرے ابراہیم تو نے میری الوہیت کو چیلنج کیا ہے تو دیکھ تیرے سامنے سے میں حجابات کو ہٹا رہا ہوں، اپنی منزلتوں کو دیکھ، اپنی
اپنی رفت اور کمال کو پہچان. جناب ابراہیم کے سامنے سے 7 پردے آسمان کے ہٹا لیے گئے. اب ابراہیم ہے, اس کا رب ہے, عالم انوار ہے, ہو کا عالم ہے, سناٹا ہے, کچھ نہیں نظر آیا. پروردگار میری منزلت کہاں ہے؟ کہا ابراہیم دیکھو, پلک نہ جھپکنے پائے. جناب ابراہیم دیکھنے لگے. اب جیسے ہی دیکھا تو ایک نور دیکھا, اس کے پہلے میں اسی قامت کا ایک نور اور دیکھا. توجہ چاہتا ہوں, 2 نور دیکھے. اس کے بعد اللہ نے ایک پردہ کھینچا نور کا, اس کے پیچھے ایک نور اور آیا, اس کو ملاحظہ کیا, اور اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے نور اور آئے پہلو میں. جناب ابراہیم کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اے پروردگار یہ نور کون ہے؟ ابراہیم خاموشی سے دیکھتے جاؤ. جناب ابراہیم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب 5 انوار کو دیکھ چکے تو کچھ چھوٹے چھوٹے انوار دیکھے جو لاتعداد تھے, ایک پردے سے چھن چھن کے آ رہے تھے, اور ان 5 انوار کا طواف کر رہے تھے. ان 5 انوار کا طواف کر رہے تھے. جناب ابراہیم خوش ہو گئے. پروردگار تو دکھانا کیا چاہتا ہے؟ یہ انوار کس کے ہیں؟ کہا جو پہلا نور آیا وہ میرے محمد کا نور تھا, جو دوسرا نور آیا یہ میرے علی کا نور تھا, جو پردے کے پیچھے آیا یہ میری فاطمہ کا نور تھا, یہ جو 2 نور سامنے آئے یہ میرے حسن و حسین کے انوار ہیں. اے ابراہیم اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم تنہیں نہ کھل کرتے. ہم نے مسجدیں بنوائی ان کی وجہ سے, روزے رکھوائے ان کی وجہ سے, حج کروایا ان کی وجہ سے, خانہ کعبہ بنایا ان کی وجہ سے, طواف کروایا ان کی وجہ سے, جو کچھ دین میں ہم نے سب سجایا ہے سب ان کی وجہ سے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. اے ابراہیم جانتے ہو یہ آسمان ان کے لیے, یہ زمین اس کے لیے, یہ کہکشائیں اس کے لیے, یہ فضا ان کے لیے. اگر ہمیں ان پنجتن کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آسمان اور زمین کے سامیانے کو میں نہ بناتا. اے ابراہیم انہیں پہچان لے. پروردگار میں نے پہچان لیا. آواز آئی, ابراہیم اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار انہیں تو پہچان لیا, یہ جو لاتعداد چھوٹے چھوٹے انوار پردے سے چھن کے آ رہے تھے یہ کس کے نور ہیں؟ کہا یہ علی کے شیعوں کے نور ہیں, یہ علی کے شیعوں کے نور ہے. توجہ کیجئے گا, نعرے بعد میں لگا لیجئے گا. توجہ, روایت مکمل کر رہا ہوں. جناب ابراہیم نے جب دیکھا بات مکمل ہو گئی. اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میری محنت کی مزدوری بدل دے, اب میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, جو آج تیری بارگاہ میں ہو وہ ملے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک دعا قبول کر لے. آواز آئی, ابراہیم چاہتے کیا ہو؟ جناب ابراہیم نے علی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, جناب ابراہیم نے مصطفیٰ بننے کا دعویٰ نہیں کیا, جناب ابراہیم نے حسن و حسین کے منصب کی خواہش نہیں کی, بس ایک ہی دعا کی پنجتن کو دیکھنے کا, اللہم جعلنا من شیعت علی ابن ابی طالب. پروردگار مجھ کو علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے. اے پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے. آواز قدرت آئی, اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہوئی. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم نے جناب امیر المومنین ہونے کے لیے دعا نہیں کی. کیوں؟ معلوم ہے علی ہونے کے لیے سورج پلٹانے کی طاقت ہونی چاہیے, زمین کے بساط کو سمیٹنے کے لیے قوت ہونی چاہیے. علی وہ ہے جو 104 صحیفوں کی تلاوت کر سکتا ہے. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم نے صرف شیعہ ہونے کی خواہش کی. اب آواز آئی, ابراہیم اجر دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں منصب کیا دیا؟ کہا پروردگار دیکھ لیا, میری دعا قبول کر لے. ابراہیم دعا قبول ہو گئی. پیغمبر اسلام 4تھے آسمان پہ پہنچے معراج پر, ایک باغ میں داخل ہوئے, جناب جبریل ساتھ ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا میں نے ایک خوبصورت جوان کو باغ میں آتا ہوا دیکھا. وہ باغ ایسا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں میں لیٹے ہوئے تھے, کم سن بچے, خوبصورت بچے جھولوں میں لیٹے ہوئے تھے. ایک خوبصورت انسان ان بچوں کی تربیت کر رہا تھا. ان کے سامنے جنت میں کچھ پھلی لگی ہوئی تھی جن سے وہ بچے غذا حاصل کر رہے تھے. اتنا خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد جناب جبریل سے پیغمبر نے پوچھا, اے جبریل یہ کیا ہے اور یہ بچے کون ہیں, یہ خوبصورت جوان کون ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کے اور آپ کی ذات کے لیے کائنات کا مسخر کیا ہے, آپ پوچھئے. پیغمبر اسلام کے سامنے آنے والے جوان نے سلام کیا, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. پیغمبر اسلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول, میں اللہ کی بارگاہ کا خلیل ہوں.
میں اللہ کی بارگاہ کے ابراہیم ہوں. اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے اس منصب پر فائز کیا. ابراہیم کیا منصب ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا یہ جو بچے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں یہ شیعوں کے مرنے والے کمسن بچے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، جن کی تربیت ہم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ اللہ نے شیعوں کو منصب عطا کیا. یہ رفعت و کمال جن کے کمسن بچے سن بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں، ان کی میزبانی کوئی اور نہیں کرتا. اللہ کا سب سے بڑا نبی پیغمبر کے بعد وہ میزبانی کرتا، اپنا مقام پہچانے. تو جس اللہ کی بارگاہ میں اس منصب پر آ جائے تو اللہ نے اسے اس معیار پر شیعت کو رکھا ہے کہ جناب ابراہیم اس معیار اور منصب کی تمنا کرنے لگے. عزیزان گرامی، جناب سلمان فارسی فارس کے رہنے والے. عزیزو، جب یہ مکتب آل محمد پر کوئی ٹوٹ کر آتا ہے تب جا کر کے اہل بیت کی بارگاہ کا منہ کہلاتا ہے. سلمان منہ اہل بیت کیا ہے سلمان کے لیے؟ سلمان کے لیے کیا ہے؟ سلمان کے لیے مشہور ہے کہ سلمان سے پہلے مسجد میں کوئی داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ صحابہ کے درمیان یہ خبر پھیل گئی، جناب سلمان فارسی سے پہلے مسجد میں کوئی داخل نہیں ہوتا. صحابہ نے کہا ہم سب سے پہلے جائیں گے، آج صبح کی نماز سب سے پہلے مسجد میں ہم پڑھیں گے، سلمان کو نہیں جانے دیں گے، ان سے پہلے ہم جائیں گے. رات بھر شب بیداری ہوتی رہی، لوگ جاگتے رہے صرف اس لیے کہ مسجد میں سب سے پہلے ہمیں داخل ہونا ہے. جب ہر صحابی یہ سوچ کے چلا کہ چلو رات تو گزاری ہے، ایک رات نہ صحیح لیکن ایک منصب تو مل جائے کہ سب سے پہلے مسجد میں گیا. یہ سوچ کے جب مسجد میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ مولا کے پہلو میں جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کے پہلو میں، امیر المومنین کے پہلو میں جناب سلمان فارسی نماز ادا کر رہے ہیں. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سلمان کی نماز تمام ہوئی، دامن پکڑیا. سلمان آسمان کی بلندی سے ہو یا زمین کے تہوں سے نکل کے آئے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے تم کو مدینے کی کسی گلی سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، تم آئے کیسے؟ ہم تو اس فراق میں تھے کہ سب سے پہلے مسجد میں ہم جائیں گے. کہا ہم میں تم میں یہی فرق ہے کہ تم ہمارا قدم ڈھونڈتے ہو اور ہم علی کا قدم تلاش کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم سلمان کے پیچھے چلنا ہے؟ پیغمبر نے غدیر کے بعد قانون بنایا ہے، اگر قدم تلاش کرنا ہے تو نشان قدم علی تلاش کرنا. اس لیے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے مولا کے دروازے کو دیکھتا ہوں، مسجد کے دروازے کو نہیں. اب میں علی کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلا آتا ہوں. اسی لیے ہمارے نشان قدم نہیں ملیں گے، نشان قدم علی ملیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے علی اللہ کی عظیم خبر کا نام ہے، اس کا قدم نہ بغیر علم و حکمت کے اٹھتا ہے اور نہ بغیر علم و حکمت کے رکھا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حاضرین السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ذاکر اہل بیت علیہ السلام، ذاکرہ اور دور راز سے آئے ہوئے معزز عزادارین حسین علیہ السلام، قومی شیعہ شاہی مومی جماعت اور انجمن عجائے حسین کمیٹی کانودر کی جانب سے آپ سب حضرت کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آپ سب حضرت ہر سال یہ عزاداری کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دور دراز سے مشقت برداشت کر کے رونق دے رہے ہیں. ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح شکریہ ادا کرے. آپ حضرت نہ صرف ٹائم لیکن دامے دیرم سخن اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آپ نہیں سب عزادار بھائی بہنوں کے تعاون سے یہ پروگرام کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور اس کیمپس میں جو ہر سال فیسلٹی ملتی ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بھی
آپ حضرت کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرت سے التجا ہے کہ آفس میں اپنا ڈونیشن جمع کروا کے پرچی حاصل کرے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید فیسلٹی فراہم کر سکیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ عزاداری کے پروگرام کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ ہماری خلقت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا سے بدولت کی عزاداری کے لیے شریف ہے، دعا کی بدولت عزاداری کے شریف ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع کلیکٹر صاحب، ضلع پولیس ادھیک صاحب اور پی آئی شری بارور صاحب، ضلع وکاس ادھیکاری صاحب، انجینئر شری روڈ اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور ریلوے ڈپارٹمنٹ اور یو جی وی سی ایل سبھی ادھیکاریوں صاحبوں اور تمام کرمچاری اسٹاف اور آشیش بھائی گوہل کو بھی کمیٹی کی اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے کانودر گاؤں کے سرپنچ، ڈیپوٹی سرپنچ قلب عباس ابو الحسین سنترا اور کمیٹی ممبر اپنی قوم کے والنٹیئر بھائی بہنوں خصوصی طور سے تقریباً 1 ماہ سے خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سبھی والنٹیئر بھائی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دینے کی طاقت دے، ان کی صحت و دھندہ روزگار میں برکت عطا کرے۔ عزاداروں کی دوائی کے لیے موبائل وان کے ساتھ ڈاکٹرز، نرس اور دیگر اسٹاف، گاؤں کے ڈاکٹر، باہر کے ڈاکٹر حضرات اس پروگرام میں آئے ہوئے عزاداروں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کانودر کے وائی جی گروپ کی طرف سے ایمبولنس کی سیوا مل رہی ہے، جعفری انگلش اسکول جو سیوا مل رہی ہے، اور پالمپور نگر پالیکا فائر بریگیڈ کی طرف سے بھی سیوا مل رہی ہے، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے عزاداری کے پروگرام کی اطلاع آپ کو دی جائے گی۔ باہر سے آئے ہوئے زائرین حضرت کو ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اور ہم سے اور ہمارے کسی بھی والنٹیئر بھائی بہن سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو شیعہ شری مومن جماعت اجائے حسین کمیٹی آپ سے معذرت چاہتا ہے۔ ایک اور گزارش ہے کہ یہ پروگرام میں گزشتہ سال آئے ہوئے مومن بھائی بہن جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے اور فانی دنیا خوش کر گئے ہیں، ان تمام مومن مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرمائے۔ جام نگر سے مرحوم اکبر علی اسماعیل بھائی راسی کے پریوار کی طرف سے حسین ڈگری کیمپس میں آنے والے زائرین کے لیے نئے 104 یونٹ واش روم جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس کا اہتمام کروایا ہے۔ کانودر کی شیعہ شری مومن جماعت مرحوم اکبر علی اسماعیل بھائی راسی اور ان کے پریوار کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ زائرین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم اکبر علی اسماعیل بھائی راجسی اور مرحوم ذوالفقار علی، رمضان علی، منشیاری تلاجہ والے ان کے تمام مرحوم کی سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرمائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرت کی ہر جائز مراد اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ و چارادہ معصوم علیہ السلام کے تسلسل سے پورے کرے، آپ کے کاروبار میں دن بدن اضافہ ہو اور آپ سب و خیر اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچے اور آئندہ سال بھی ایام کے دن نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین 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 آمین۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے بلند مقام پر خلق کیا ہے۔
اور ان کے ساتھ ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے۔ جو ان کے نشان قدم پر چلے گا تو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ نے اہل بیت کو رکھا ہے نصرت کرنے کے لیے۔ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے 100 منزلیں موجود ہیں، اور ان 100 منزلوں پر اہل بیت نے کہا ہماری فاطمہ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو 100 منزلوں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ عزیزان گرامی، بھئی ربط مسائب سلمان فارسی چند نکلے، اس کے علاوہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے کردار پر چل کر کے اپنی زندگی کو مزین کر کے اس معیار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ روایت اور خوبصورت روایت، اور یہی ربط مسائب۔ بعد وفات رسول بنت پیغمبر اسلام گھر سے نہیں نکلتی، امیر المومنین گوشہ نشین ہیں۔ 10 دن ہو گئے جناب سلمان فارسی گھر نہیں آ رہے ہیں۔ 10 دن کے بعد امیر المومنین مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہیں، جناب سلمان فارسی آئے، مولا کے دستبوسی کی۔ جناب سلمان سے امیر المومنین نے کہا اے سلمان بعد رسول تم نے بھی ہمارے دروازے کو بھلا دیا؟ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا یہ جسارت کیسے ممکن ہے؟ میری زندگی کا ہر موڑ، ہر رخ، میری زندگی کی ہر سانس آپ کی بے پایا برکت اور آپ کے بہترین قدموں پر قربان ہو جائے۔ کہا سلمان پھر کیوں نہیں؟ کہا مولا میں آپ کے غم میں اضافے کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ جناب سلمان فارسی سے جناب امیر المومنین نے فرمایا اے سلمان تمہیں رسول کی بیٹی یاد کر رہی تھی، جاؤ تمہارے لیے جنت سے کچھ تحفہ آیا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے روایت کے فقرے ہیں، بحر الانوار میں روایت موجود ہے، اتنی تیز دوڑتے ہوئے جناب سیدہ کے دروازے پر آئے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہونے پائے۔ سلمان جناب سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب سلمان نے کہا میں جب اندر اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے بنت پیغمبر اسلام کو کس عالم میں دیکھا معلوم ہے؟ ردا ایک ہے، ردا کا ایک حصہ زمین پر بچھا ہوا ہے، دوسرے حصہ کو جناب سیدہ نے اپنے سر مبارک پر رکھا ہوا ہے۔ میری مامائیں بہنیں آئی ہیں صرف اس لیے کہ جناب سیدہ کی اس پروگرام میں ان کے نام ہونے والے اس ایام عزا میں شرکت کر سکے، ان تک یہ پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان فارسی نے اجازت لی، بی بی کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی غلام حاضر ہے۔ کہا سلمان میرے بابا کے بعد تم بھی نہیں آئے؟ کہا شہزادی میں آپ کے غم میں اضافے کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اچھا سلمان چھوڑو، اے سلمان میری بات سنو۔ کہا بی بی فرمائیے غلام ہمتن گوش آپ کی جانب متوجہ ہے۔ جناب سیدہ نے سلمان کل میں اسی جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں اب میں بیٹھی ہوں، میں اپنے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ روایت کے فقرے ہیں باب مغلق، بند دروازہ، اور یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں دروازہ تھا۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دروازہ نہیں تھا۔ ظلم نہ چھپایا جائے، اور اب نہیں چھپے گا۔ باب مغلق، دروازہ بند۔ میں سوچ رہی تھی سلمان کیا میرے بابا کے بعد اب میرے گھر فرشتے نہیں آئیں گے؟ آنے والے فرشتے میرے بابا کے بعد اب گھر ہمارا چھوڑ دیں گے؟ اے سلمان کیا میرے گھر میں وحی کا رابطہ ٹوٹ جائے گا؟ الہام لینے والے فرشتے کہاں چلے گئے؟ میرے بابا کے بعد اب نہیں آئیں گے؟ سلمان میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں نے محسوس کیا کہ دروازے سے کچھ لوگ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن دروازہ بند تھا سلمان۔ میں نے دیکھا کہ چند خواتین میرے سامنے آ کر کے بیٹھ گئی جن کا لباس سفید تھا، جن کے وجود سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے سامنے کچھ سفید پارچے میں لپٹا ہوا کوئی تحفہ رکھا ہوا تھا۔ میرے سامنے آئیں، بیٹھی، تحفہ کھول دیا۔ سلمان معلوم ہے اس میں کیا تھا؟ کہا نہیں بی بی۔ جناب سیدہ نے وہ رومال اٹھایا، سلمان کے سامنے کھول دیا۔ جناب سلمان نے کہا میں نے دیکھا کہ سفید کھجوریں جو ایک ہتھیلی کے مانند اتنی مقدار میں اتنی بڑی بڑی کھجوریں اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ سلمان معلوم ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ نے خاص تحفہ بھیجا تھا۔ معلوم ہے کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے تحفہ آیا۔ آج تم روزہ ہونا سلمان،
جاؤ جنت کا یہ تحفہ تمہارے لیے آیا ہے، آج کا افطار اسی کھجور سے کرنا۔ اس کے بعد جناب سلمان فارسی نے کہا، بی بی نے فرمایا سلمان، جب وہ خواتین ہمارے سامنے بیٹھ گئی، میں نے ان سے پوچھا آخر تم کہاں کے رہنے والی ہو؟ مکے کی ہو، مدینے کی ہو، اطراف مکہ اطراف مدینہ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں بی بی، نہ ہم مکے کے ہیں، نہ اطراف مکہ، نہ مدینے کے ہیں، نہ اطراف مدینہ۔ اے بی بی، ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، جنت میں جگہ ہے جس کا نام دار السلام ہے، اللہ نے ہمیں آپ کی چوکھٹ پر غلام بنا کے بھیجا ہے۔ اے شہزادی، ہم آپ کی کنیز ہیں۔ اچھا، تم ہمارے دروازے سے جنت کیوں آئی ہو؟ کہ میرا دل مچل رہا تھا، میں نے چاہا بنت رسول آپ کے دروازے پر آ کر کے آپ کے بابا کو پرسہ دے دوں، اے بی بی آپ کے بابا کا پرسہ پیش کروں۔ عزیز و مضمون روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے کہا، اب میں نے ان سے یہ پوچھا، ان میں سے جو سب سے زیادہ سندراز تھی، میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم جنت سے آئی ہو؟ ہاں بی بی، جہاں حوریں رہتی ہیں ان حوروں کے درمیان بلند قامت بیبیاں ہم ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑی رفعت کی عطا کی ہے۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بی بی، یہ جو خاتون بیٹھی ہے اس کا نام مقدودہ ہے۔ کہا کیوں مقدودہ نام ہے؟ کہا یہ جنت میں جناب مقداد کی زوجہ ہیں۔ دوسری کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام زرہ ہے۔ یہ کس کی بی بی ہیں؟ یا یہ جنت میں جناب ابو ذر غفاری کی زوجہ ہیں۔ اور تم کون ہو؟ کہا میرا نام سلمہ ہے، اور مجھ کو اللہ نے جناب سلمان فارسی کی زوجیت میں قرار دیا۔ آپ نے غور فرمایا، اے سلمان، اور انہوں نے بشارت دی، اور بشارت دے کے یہ بتا دیا کہ یا بنت رسول آپ کے دروازے سے کل بھی اللہ کا رابطہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہاں سلسلے وہی رکنے والا نہیں ہے، یہاں فرشتوں کا آنا جانا بند نہیں ہوگا۔ اور وہ عورتیں چلی گئیں، جناب سلمان اٹھے، کھجور لے کر کے مسجد نبوی میں آئے، سمیٹ کے رکھا ہوا بی بی کا دیا ہوا تحفہ، جنت سے آیا ہوا میوہ۔ لوگوں نے پوچھا سلمان، تمہارے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں خوشبو تو آ رہی ہے۔ کہا کیا لے کر کے آؤ؟ کہا اللہ نے جنت سے ہم کو کھجور عطا کیا ہے، تحفہ عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ جناب سیدہ کا اس قدر جناب سلمان فارسی احترام کرتے تھے۔ در آل محمد کے جناب سلمان گداگر تھے، اور اس دروازے پر ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے وقف کر دیا تو ہمیں تحفے کا انتظار نہیں، سیدہ شفاعت کے لیے ہمارے لیے موجود ہیں۔ عزیزو، دوسرے دن جناب سلمان فارسی کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد کہا سلمان میرے دروازے پر ایک فقیر آیا ہے، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے سلمان، لو میری رضا لے جاؤ اور بازار میں جو بک جائے جتنی قیمت پر اس فقیر کی مدد کر دینا۔ عزیزو، کس کی رضا ہے؟ فاطمہ الزہرا کی رضا ہے۔ جناب سلمان نے کہا میرا وجود لرزنے لگا، میرا وجود لرز رہا تھا کہ میں بازار میں کیسے جا کے کہوں یہ فاطمہ کی رضا ہے، میں کیسے جا کے کہوں یہ فاطمہ کی رضا ہے، لیکن حکم معصومہ عالم ہے، میں وہ رضا لے کر چلا، لیکن اپنے زبان پر جنبش نہیں دینا چاہتا تھا، کیسے کہوں کہ یہ بنت پیغمبر کی رضا ہے۔ میں لے کے جا رہا تھا، کوئی تو مل جائے پوچھ لے کیا بیچنا چاہتے ہو، لیکن میری ہمت نہیں۔ میں بازار سے گزرتا ہوا ایک راہب کے دروازے سے گزرا، اس راہب نے اس رضا کی خوشبو محسوس کی، اپنے دروازے پر آیا، سلمان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جو کچھ بھی ہے اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ کہا ایک منٹ، اگر تم اس تحفے کو دکھا دو، اس قیمتی زیور کو دکھا دو۔ کہا میں نے چادر کو کھول دیا۔ کہا سلمان یہ چادر ایسی لیے رہنا، یہ چادر ایسے ہی لیے رہنا، میں کچھ کتاب لے کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا ایک کتاب لے کر کے آیا، ساری کتاب کو پڑھتا رہا، چادر پر تقبیر کرتا رہا، زاروں قطار روتا رہا۔ اس کے بعد سلمان فارسی سے کہا، کتاب کو بند کیا، کہا سلمان اس رضا کو سمیٹو، مسجد نبوی چلو، پیغمبر کی بارگاہ میں آئے۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، جناب سلمان فارسی روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو دوس راہب نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس رضا کو پہچان لیا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے رضا کو پہچان لیا ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں اس رضا کو خریدنا چاہتا ہوں۔
اس نے درہم و دینار دیے جتنا غلام کو چاہیے تھا. جیسے ہی درہم و دینار کو دیا, دینے کے بعد ایک جملہ کہا, اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی کتاب انجیل اور دیگر کتابوں میں اس کو تطبیق کر لیا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں میدان محشر میں فخر کر سکوں کہ سیدہ کی رضا کی برکت نے مجھے اسلام عطا کیا ہے. عزیزان گرامی, اس نے اسلام قبول کر لیا. پیغمبر نے کہا اچھا رضا لے کے جاؤ. کہا نہیں اللہ کے رسول, جب میں راہب تھا تو میں نے اس رضا کو ہاتھ نہیں لگایا, اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں کیسے اس کو ہاتھ لگاؤں گا. اے اللہ کے رسول, میری نظر مکمل ہو گئی, اس رضا کو شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. اللہ اکبر, آپ نے سن لیا اور ہم نے پڑھ دیا. یہ رضا کتنی قیمتی ہے عزیزو, یہ وہی رضا ہے. جیسے ہی جناب سیدہ نے کہا اگر علی کو نہیں چھوڑا گیا تو یہ رضا سیدہ اتار دے گی. عزیزو, مسجد نبوی کی دیوار بلند ہو گئی. اے فاطمہ, اگر ایک بال کا حصہ دکھ گیا قیامت برپا ہو جائے گی. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کے گھر کی تربیت آپ دیکھیے اور جناب سیدہ کے گھر کا پردہ دیکھیے. ایک جملہ نکلا تھا, اللہ نے مسجد نبی کو بلند کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب جناب سیدہ باغ فدق کے لٹ جانے کے بعد گھر آئیں تو امام حسن نے کہا اماں آپ کا حق لٹ گیا, آپ نے صبر کر لیا. امام حسین نے کہا آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آپ کا حق نہیں دیں گے, کیوں آپ گئیں. عزیزو, جیسے ہی جناب زینب قریب آئی تو جناب زینب سے کہا میری بیٹی سب سوال کرے, تم نہ پوچھنا. اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں جب دربار گئی تھی میری رضا سلامت تھی. اے بیٹی زینب, اے میری بیٹی زینب, جب تم دربار جاؤ گی تمہاری رضا سلامت نہ ہوگی. عزیزو, جملے سنیے گے, نفسیاتی جملے, دو چار جملے. جناب زینب کبریٰ وہ بی بی ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلنا چاہتی ہیں ماں کی زیارت کے لیے تو مولا علی کیا کہتے ہیں, میری بیٹی رات کا سناٹا ہونے دو, اے میری بیٹی اہل مدینہ کو گھر میں جانے دو. جب رات کا سناٹا ہوتا تھا تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو علی جمع کر لیتے تھے. اے میرے بچوں آؤ, حسن آگے بڑھو, حسین آگے آؤ. کہا بابا کیوں؟ کہا تمہاری بہن زینب گھر سے باہر نکل رہی ہے. اللہ اکبر. امام حسن نے کہا جب ہم اپنی ماں کے لحد کے قریب ہوتے تھے تو جلتا ہوا چراغ میرے بابا بجھا دیتے تھے. بابا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا سایہ کوئی دیکھ سکے. اجرکم اللہ, میں یہ نہیں چاہتا میری بیٹی کا سایہ کوئی دیکھ سکے. عزیزوں, ایسی تربیت ہوئی ہے. ایک صحابی کہتا ہے میں امیر المومنین کے گھر کے پہلو میں تقریباً 15 برس ہم نے زندگی گزاری ہے. اگر میری ماں بہنیں جملہ سن رہی ہیں تو سنیے گا, میں نے 15 برس فاطمہ کے گھر کے پہلو میں زندگی گزارا لیکن کبھی علی کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنا. اللہ اکبر. جس زینب کو اس عالم میں پالا ہو کہ جس کو چاند نے نہ دیکھا ہو, ارے جب یزید کے دربار میں بات آئی علی نے وصیت کری میری بیٹی زینب سب تھک جائے تم نہ تھکنا. اے میری بیٹی زینب تمہیں بہت پیدل چلنا ہے. بیٹی زینب تم کو یزید کے دربار میں بے مقنع چادر جانا ہے. اے بیٹی زینب سن, تجھے معلوم ہے تیرا استقبال یزید کے دربار میں کیسے ہوگا؟ ہاں بابا کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا ادھر سے سر حسین لایا جائے گا, ادھر سے تمہیں پیش کیا جائے گا. اے میری بیٹی حوصلہ رکھنا, اپنے بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے بے رضا چلی جانا. 400 کرسی نشین ہوں گے, شرابیوں کا مجمع ہوگا. ارے زینب تڑپ گئی, بابا ارے یہ زینب سے کیسے ہو پائے گا؟ کہا بیٹی گھبرانا نہیں, تیرا بابا مدد کے لیے حاضر ہے. امام سجاد نے کہا جب یہ ظلم بڑھتا رہا تو میری پھوپھی نے کبھی مجھ سے کچھ نہ کہا, لیکن جیسے ہی چادر چھننے کی بات آئی تو جناب زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد اگر تم کہو تو زینب اسی خیمے میں جل کے مر جائے, بے رضا باہر نہ جائے. پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے, بے رضا باہر نکل جائیے. عزیزو جناب زینب بے رضا باہر آئی. عزیزان گرامی, 2 جملے. جناب زینب کہتی ہیں میرے لال سید سجاد میرا ساتھ تھا, کبھی پھوپھی اماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. غربت زینب, مظلومیت زینب, جبل الصبور زینب, اللہ کے غریب ترین ماں کی بیٹی, غریب بیٹی زینب. عزیزان گرامی بیان کرتی ہے کہ جب میرا سید سجاد ہاتھوں کی ہتکڑیاں, پاؤں کی بیڑیاں
संभाले हुए चलता था। जहां काफिला रुकता था तो ऊंटों के साए में मेरा बीमार खड़ा हो जाता था, लेकिन शिमर मलून ताजियाने मारता था, धूप में लाके खड़ा कर देता था। अजीजों सुनिएगा, कलेजा फट जाए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल तुम बार बार साए में क्यों जाते हो? ये मलून तुम्हें ताजियाना मारता है, तुम धूप में क्यों नहीं रहते? एक मर्तबा जनाबे सैयदे सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा हथकड़ियों की वजह से अब गले में मेरे जख्म पैदा हो गया है, तौक की वजह से मेरे गले में जख्म पैदा हो गया है, हथकड़ियां जब जलने लगती हैं अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता फूफी अम्मा, मैं साए में इसलिए जाता हूं ये हथकड़ियां ठंडी हो जाएं फूफी अम्मा। अजीजाने गिरामी, इसी असना में जब काफिला रुका तो जनाबे ज़ैनब ने तमाम बीबियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए बीबियों आओ हल्का बना लेते हैं, मेरे हल्के में आके मेरा लाल खड़ा हो जाए, थोड़ी देर हमारे साए में इसकी हथकड़ियां ठंडी हो जाएं। अजीजों बीमार को हल्के में लिया, बीमार को लिए हुए बीबियां खड़ी थी। इसी असना में इमाम की नजर पड़ी, शिमर मलून आगे बढ़ा, इमाम ने हल्का तोड़ा, दूर धूप में जाके खड़े हो गए। जब दूर धूप में खड़े हुए जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरे बेटे इतनी जल्दी लोहे ठंडे नहीं होते, तुमने हल्का क्यों तोड़ा? कहा, पुपी अम्मा नशेब की जानिब देखिए, शिमर मलून आ रहा है। ए पुपी अम्मा हाथों का जलना बर्दाश्त है, मेरी आंखों के सामने आपको ताजियाने लगे। अजरकुम अल्लाह। ए पुपी अम्मा आपको बस आखिरी जुमला, आपको ताजियाने लगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब जनाबे इमाम सज्जाद फरमाते हैं, जैसे ही हमने पुपी अम्मा से कहा, ए पुपी अम्मा यजीद का दरबार आ गया, अब आपको दरबार में जाना है। खुदा की कसम जनाबे ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, बहुत देर तक बैठी रही, सरे हुसैन रोने लगा। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा आगे बढ़िए। हाँ मेरा लाल बढ़ेंगे। इसी मकाम पर हमने मदद के लिए अपने बाबा को पुकारा है, ए बाबा आपके बगैर ज़ैनब इन बेहिसों के मजमे में नहीं जा सकती, बाबा मेरी मदद को, ज़ैनब शराबियों के मजमे में जा रही। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमिन क़ल्बि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तग़वन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन।